बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत शुआरा सूरत शुआरा का आगाज होता है शुआरा, जो कि मक्की सूरा है। और कुरान के अंदर इसका 26 नंबर है, और नज़ूल के एतबार से 47 नंबर है इसका। रुकू इसके 11 है, आयात इसकी 227 हैं। ठीक है जी। आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौसीन मीम, हरूफ मुक़त्तात से आगाज होता है इसका। और पूरा कुरान भी, क्योंकि इस कुरान की हर सूरत अपनी अपनी ज़ात में एक जामे और मुकम्मल है और मुस्तकिल किताब है। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर ख़ास तौर पर फरमाया कि तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, कि ये वाज़े किताब की आयत हैं। ये मुबीन वाज़े किताब है। इससे मुराद क्या है कि ये वाज़े हैं, इसकी हर हर बयान वाज़े तौर पर खोल खोल कर बयान किया गया है। तमाम की तमाम बातें इसकी खोल कर बयान की गई हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा किताब है। अल्लाह ताला ने इसके अहकामात को नाजिल किया। फिर रब कायनात फरमाते हैं अगली आयत के अंदर कि ए नबी, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो इस गम में शायद आप अपने आप को हलाक ही कर दें। कुफार के ईमान न लाने पर आपको बहुत शदीद परेशानी थी, और वो हर वक्त परेशान रहते थे उनकी मुखालफत से, उनकी ईमान न लाने से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप अपने आप को हलाक ही ना कर डालें। अगर हम चाहते तो इन पर आसमान से कोई मोज़ा उतार देते जिसके आगे उनकी गर्दनें झुक जाती। यानी जबरी तौर पर अगर अल्लाह ताला चाहते तो अल्लाह ताला जबरी तौर पर जबरदस्ती उनसे इस्लाम कबूल करवा लेते, दीन को कबूल करवा लेते। अल्लाह ताला फरमाते जिससे उनकी गर्दनें उस अजाब से झुक जाती, और उनके पास रहमान की तरफ से कोई नई नसीहत नहीं आती, मगर वो इससे मुंह मोड़ने वाले होते हैं, हर नसीहत से मुंह मोड़ लेते हैं। बस यकीनन जब उन्होंने जुठला ही दिया है, तो अब जल्द ही उनके पास उनकी खबरें आएंगी जिसका जिनका ये मजाक उड़ाते थे, जिस अजाब का ये मजाक उड़ाते थे। और क्या उन्होंने जमीन को नहीं देखा कि हमने उसमें हर किस्म की कितनी उम्दा नबातात उगाई हैं। बेशक इसमें यकीनन एक निशानी है, और उनके अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। और यकीनन आपका रब सब पर गालिब और निहायत रहम करने वाला है। और जब आपके रब ने मूसा को पुकारा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब आपके रब ने मूसा को पुकारा, और वो वाक्य याद करो जब परवरदिगार ने मूसा को पुकारा कि जालिम कौम के पास जाओ, यानी किसके पास? फिरौन के पास, यानी कौम फिरौना, यानी फिरौन कौम के पास जाओ। क्या वो डरते नहीं? अल्लाह से नहीं डरते? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार, मैं डरता हूं कि वो मुझे चुटला देंगे, और मेरा सीना घुटता मेरा मेरा सीना घुटता है। क्या फरमाया? और उन्होंने क्या कहा? वयदीकु सदरी, वो कहते हैं कि मेरा सीना घुटता है और मेरी जुबान भी नहीं चलती। लिहाजा हारून अलैहिस्सलाम को भी रिसालत अता फरमाई। अल्लाह ताला से ये हुज्जत बयान की कि मैं अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता, उनको भी मेरा साथी बनाइए। और मुझ पर उनका एक गुनाह भी है, मेरे जिम्मे एक जुर्म भी है। क्या है? कि जो उनसे एक कत्ल हो गया था। मैं डरता हूं कि वो मुझे मार ही डालें। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं, यानी हम तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ हैं। सब कुछ अच्छी तरह से सुन रहे हैं, यकीनन सब कुछ सुनने वाले हैं। फिर उनके पास जाकर उससे कहो, हम रब्बुल आलमीन की तरफ से रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, और इसलिए आए हैं कि तू बनी इसराइल को आजाद करके हमारे साथ रवाना कर दे। हम इसलिए आए हैं कि तू उनको रवाना कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सॉरी, यहाँ पर क्या कहा? कौला, फिरौन ने कहा, क्या हमने तुम्हें अपने यहाँ बचपन में नहीं पाला था? वो एहसान जतलाया, और तूने अपनी उम्र के कई साल हमारे यहाँ नहीं गुजारे, तो तूने वो काम किया जो जो करके चला गया। और तू 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 तो है ही ना शुक्रा। क्या काम किया? वो जो कत्ल की खता उनसे हो गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो काम तो उस वक्त मुझसे भूल चूक से हो गया था, लिहाजा मैं तुम्हारे खौफ से भाग गया। फिर मुझे मेरे परवरदिगार ने हिकमत अता फरमाई और मुझे रसूल बनाया। और जो एहसान तू मुझे जतला रहा है, उसकी वजह तो यही थी कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। यानी जो एहसान तू जतला रहा है, यानी वो जो एहसान जतला रही हो कि मेरी परवरिश करने का, तो तुम लोग बनी इसराइल के लड़कों को जिंदा नहीं रहने देते थे और उन्हें जिबा कर डालते थे। अगर ऐसी बात ना होती तो मेरी माँ क्यों मुझे ताबूत में बंद करके समंदर में डालती, और फिर वही ताबूत अल्लाह की कुदरत से तुम्हारे पास पहुंच गया। अगर तुमने बनी इसराइल पर ऐसे मजालिम न ढाए होते तो क्या मेरे वालिदैन मेरी परवरिश नहीं कर सकते थे? मेरी परवरिश के एहसान की आड़ में अपने इतने सालों के मजालिम को मत छुपाओ। तुम्हारा एहसान कोई इतना बड़ा नहीं है, तुम्हारे जुल्म उससे कई गुना ज्यादा बड़े हैं। फिरौन ने कहा, कौला फिरौन,
فرعون نے کیا کہا پھر مزید؟ قال فرعون وما رب العالمین، کیا پوچھا فرعون نے؟ یہ رب العالمین ہے کون؟ موسیٰ نے کہا آسمانوں اور زمین کا اور ان کا بھی رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو وہ سب کا رب ہے۔ فرعون نے اپنے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، جو اس کے ارد گرد سردار بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا، ان سے پوچھا کیا تم سنتے نہیں ہو یہ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے، تمہارے ابا و اجداد کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے یقیناً وہ مجنون ہے، یہ تو عجیب ہی دیوانگی کی باتیں کرتا ہے، ہمارے ابا و اجداد کی بھی حال احوال اس کو معلوم ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کا رب ہے اگر تم سمجھتے ہو، وہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا رب ہے۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا اور کیا اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے سامنے لے آؤں؟ فرعون نے کہا اگر تم سچوں میں سے ہو تو اسے لے آؤ۔ بس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی تو اچانک وہ واضح اژدہا بن گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ تو بہت ہی ماہر جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے، یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمام بنی اسرائیل کو اپنے ملک سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو کہ کیا کیا جائے اس شخص کے ساتھ؟ تو ان کے ساتھ جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں تاکہ اس کی کوئی حجت باقی نہ رہے، ہم اس کو پسپا کر دیں اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیں، وہ جو ہرکارے بجانے والے جو ڈھول بجا بجا کر لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور وہ سارے کے سارے ماہر جادوگروں کو تمام کے تمام علاقوں سے لے آئیں۔ پھر ایک دن مقرر کیا گیا اور تمام جادوگر اکٹھے ہوئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم سب کے سب جمع ہو جاؤ، شاید کہ ہم جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں، اگر جادوگر غالب آئے، اگر جادوگر جیت گئے تو پھر وہ سارے کے سارے فرعون کی بات سن لیتے کہ یہ جادوگر ہی ہے۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا یقیناً ہمارے لیے کچھ ضرور صلہ ہے کہ ہم غالب اگر آ گئے تو کیا ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، تمہیں انعام تو ملے گا اور تم میرے مقرب لوگوں میں پہل میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکتے ہو، جو چالیں تم چلنا چاہتے ہو چل کے دکھاؤ۔ تو ان سب نے اپنی رسیاں پھینکی اور اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک دیں، تو وہ جادو سے لوگوں کی آنکھوں کے دھوکے سے وہ سب کے سب سام بن گئے، اور انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ضرور غالب آنے والے ہیں۔ اب قسم کس کی اٹھائی؟ بعزت فرعون، کہ ان کے سامنے عزت صرف فرعون کی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، تب یکایک وہ نگل رہی تھی، جو وہ جھوٹ کہہ رہے تھے وہ سب کو نگل گئی۔ پھر سارے کے سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے، انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ تم نے مجھ سے اجازت بھی نہیں لی؟ یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے، یعنی یہ تمہیں سکھانے والا تمہارا ماہر جادوگر ہے اور تم سب کے سب اسی سے جادو سیکھتے رہے ہو۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں، یعنی رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ٹانگ، اور رائٹ 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 لیفٹ ہاتھ اور رائٹ جو ٹانگ تھی وہ یعنی کہ مخالف سمت پہ کاٹوں گا، تاکہ تم ان بیلنس ہو جاؤ، تم چل نہ سکو، اور تم سب کو ضرور بری طرح سولی چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہی ہیں، اگر تم ہمیں سولی چڑھا بھی دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقیناً ہم تما رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، کیونکہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، یعنی تمام قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہی لوگ جادوگر ہی ایمان لائے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، جو ایمان لے آئے ان سب کو لے چلو۔ تو پھر انہوں نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا، یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، یعنی یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کو مارنا قتل کرنا ختم کرنا مشکل نہیں ہے، اور بلا شبہ وہ یہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور یقیناً ضرور ہم سب چونکے رہنے والے ہیں، چکنے رہنے والے ہیں، یعنی ہم سارے کے سارے حاضرون، ہم لوگ ہر وقت اپنی اپنی گھات پر بیٹھے رہیں گے، ان کو نکلنے نہیں دیں گے۔ تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان علاقوں سے ان کو نکالا، باغوں اور چشموں سے نکالا، اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے۔ اس طرح ہوا، اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح، اور ہم نے وارث بنا دیا ان چیزوں کا بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔
تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ضرور اب ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارے، تو وہ پھٹ گیا، تو ہر جگہ تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا۔ اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو، اور یعنی وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جو بنی اسرائیل کے جو سارے کے سارے جو سارے کے سارے وہ ٹرائبس تھے نا، وہ الگ الگ راستوں سے فوراً نکل گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اور ان کو، ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے، نجات دلائی۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیں، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بس ہم انہی کے بنے رہنے والے ہیں، انہی کے اوپر جمے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اب اگلی بات آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں؟ کون یہ بت کیا سنتے ہیں یا وہ تمہیں نقصان دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، کیا فرمایا انہوں نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا بھی، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں، سوائے ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا اور وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے۔ آپ نے یہ آیت جو ہے اس میں آپ لوگوں نے یہ آیت یقیناً ہاسپٹلس کے اندر پڑھی ہوگی، ہاسپٹلس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور وہی مجھے کھلاتا اور وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں تمام کی تمام امید رکھتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ اب مزید دعا کیا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور میری سچی ناموری پچھلوں میں سے میں باقی رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آج تک زندہ ہے، یعنی باقی نبیوں کا بھی نام ہے، لیکن ہم سارے کے سارے جو جو قربانی کرتے ہیں وہ ابراہیمی سنت کے تحت کرتے ہیں۔ اور مجھے نعمت بھری جنتوں کے وارثوں میں بنا، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ ہی بیٹے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ اور بہکے ہوئے لوگ بھی اوندے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب، وہ کہیں گے، وہ سب اس میں باہم جھگڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی قسم یقیناً ہم کھلی گمراہی میں تھے، جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نے ہی گمراہ کیا ہے ہمیں۔ بس اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ان میں سے نہیں، اور نہ ہی کوئی گرم جوش دوست ہے جو ہماری مدد کرے۔
تو کاش کہ واقعی ایک دفعہ ہماری واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے بن جائیں، ہم بھی مومن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب اور کہا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، یعنی ایک قوم ہونے کے باعث انہیں کہا کہ ان کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، بلا شبہ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھے مان لیں، حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے ہیں جو سب سے ذلیل اور کمتر ہیں، جن کے پاس کوئی مرتبہ عزت نہیں، جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں، ان کا حساب میرے میرے رب ہی کے ذمہ ہے، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے۔ میں کسی کے عمل کا میں کسی کے عمل کے آگے میں کوئی جواب دہ نہیں ہوں، اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں اپنے پاس سے ان کو دور نہیں کروں گا۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ایمان والوں کو، یہ ذلیل اور رسوا لوگ ہیں، ان کو اپنے پاس سے دور کر دو، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح، یقیناً اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یقیناً تمہیں ہم ضرور سنسار کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور کھلا فیصلہ کر، اور مجھے اور جو ایمان والے ہیں جو میرے ساتھ ایمان والے ہیں انہیں نجات دے دے ان لوگوں سے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی تمام کے تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر عاد کی قوم کا ذکر ہوتا ہے کہ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہوت نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ سیم وہی بات کہی، اجر تو یقیناً تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا دیتے ہو؟ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا دیا کرتے تھے، بہت بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ کیا کچھ بیچ میں سے رہ گیا؟ کچھ لکھا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی پلیز دوبارہ سے ٹائپ کر دیجیے گا۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہاری طرف ایک ایماندار دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر لحاصل، یعنی لحاصل سے مراد کیا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کس کا فائدہ نہیں ہے؟ یہ جو عمارتیں تم بنا رہے ہو، اتنی بڑی بڑی یادگار عمارتیں بنا رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس لیے انہوں نے کہا کہ تم یہ جو عمارتیں بنا رہی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور تم اس لیے بناتے ہو کہ تم کھیل تماشے کرو۔ آج ہم بھی بڑے بڑے اونچے اونچے محل بناتے ہیں، مہنگے سے مہنگا ماربل لگواتے ہیں، مہنگے سے مہنگی گھر کے اندر پنکھے اور بجلی کا سامان۔ پہلے وہ فانوس نہیں ہوا کرتے تھے گھروں میں، آج تو بجلی کا سامان ہر ہر گھر میں دیکھے تو آنکھیں دنگ کی دنگ رہ جاتی ہیں۔ یہ لا حاصل چیزیں ہیں، ہم خوبصورت سے خوبصورت ترین گھر بناتے ہیں۔ اب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ تم ایسے لا حاصل ایک بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے ہو یادگار کے طور پر، اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، شاید تم اس میں ہمیشہ ہی رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بے رحم بن کر پکڑتے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی، اور باغات اور چشموں سے، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پر برابر ہے کہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ نصیحت کرو، ہم تمہاری نصیحت کو نہیں سنیں گے، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے، یہ تو کہانیاں ہیں جو تم ہمیں سنا رہے ہو، ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں، ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، یہ تو صرف ہمیں ڈرا رہے ہو تم۔ آج مسلمان بھی یہی بات کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف ڈرایا ہے، ایسے ہی جیسے ماں اپنی اولاد کو سزا دینے کے لیے ڈراتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یعنی ہم قرآن کی آیتوں کے انکاری ہیں، بالکل وہی سیم الفاظ کہتے ہیں جو کافر اور مشرکین کہتے تھے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً وہ سب پر غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے پھر کوئی، وہ بھی یہی کہتے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا بلکہ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ کیا تمہیں ان سب چیزوں میں سے چیزوں میں جو یہاں ہیں مطمئن چھوڑ دیا جائے، دنیا کی دنیا داری میں مطمئن چھوڑ دیا جائے، باغوں اور چشموں میں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کی خوشیں نرم اور ملائم ہیں، ان ان تمام رنگینیوں میں چھوڑ دیا جائے، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو اس حال میں کہ تم خوب مہارت رکھنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنی مہارت دی کہ آج ہم لوگ اس مہارت کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے اور اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، بس کوئی معجزہ اگر تم سچوں میں سے ہو تو لے آؤ۔ پھر اب صالح علیہ السلام کی بات ہوتی ہے۔ سارے نبیوں نے ایک ہی پیغام دیا۔ پھر صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ ایک اونٹنی ہے، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے، ایک دن اس کا پانی پینے کی باری ہے، اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، بری نیت سے مت چھونا، پھر اگر تم نے ایسا کیا تو بڑا بڑا سخت عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ ٹانگیں کاٹ کر وہ پہچان گئے کہ اب ان پر عذاب آ کر رہے گا، اور پھر وہ کاٹنے کے بعد شرمندہ ہو گئے، نادمین، فَأَصْبَحُوا نادمین، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے۔ 3 دن کی مہلت دی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً آپ کا رب سب پر غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر قوم لوط نے بھی وہی کیا، انہوں نے بھی لوط رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور پھر انہوں نے بھی سیم وہی لفظ کہے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا بلکہ میرا اجر تو جہانوں کے رب کے پاس ہے۔ کیا تم جہانوں میں سے کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں تمہیں دی ہیں؟ بلکہ تم تو حد سے ہی گزرے ہوئے لوگ ہو، اللہ نے تمہیں ایک نعمت دی ہے۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے تمہیں ضرور نکال دیا جائے گا، یعنی ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے، اس بستی سے نکال دیں گے۔ اس نے کہا یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے رب، انہوں نے کیا دعا کی پھر؟ ربی نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کریں گے۔ کس سے نجات دینے کا دعا کی؟ کہ جو وہ ہمارے ساتھ برا فیل کرنا چاہتے ہیں، جو برا ہمیں مارنا چاہتے ہیں، سنسار کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام بھی اس وقت بوڑھے تھے، یعنی اس بڑھاپے کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی جوانی کی عمر میں ہجرت نہیں کی۔ 40 کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، اس کے بعد 13 سال وہ مکہ میں رہے۔ تو دیکھیے کہ ہم اس عمر میں سمجھتے ہیں، ہم خود کو بوڑھا سمجھتے ہیں، اور اس عمر میں نبیوں نے اپنی عمر کا بہترین ترین حصہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا، خوب خوب مشقتیں اٹھائیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم سے کام نہیں ہوتا، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا، پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش۔ پھر کیا ہوا کہ بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کے لیے۔ پہلے وہ بڑے خوش ہوئے کہ بارش آ رہی ہے تو اس بارش سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر رب کائنات پھر اگلے آیت میں مزید ایکا والوں کے بارے میں فرماتے ہیں، کذب اصحاب الایکتی، ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں امانت دار رسول ہوں اور مجھ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے پاس ہے۔ انہوں نے اس کو کس برائی سے لوگوں کو روکا؟ ناپ اور تول میں کمی نہ کرے، اور جب وزن کرے تو سیدھا ترازو ہو،
ترازو وہ ٹیڑھا نہ کیا ہوا ہو تاکہ وہ جھک نہ جائے کسی طرف، اور لوگوں نے ان کی چیز، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے نہ بنو، اور اللہ سے ڈرو۔ اور کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری پہلی نسلوں کو بھی اس نے پیدا کیا۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، تم ہمیں کیسی باتیں کہتے ہو کہ ہم یہ نفع کا کام چھوڑ دیں، اور تم نہیں ہو مگر اگر ہم جیسے ہی ایک انسان ہو تو ہم کیسے تمہیں سمجھے کہ تم رسول ہو؟ ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، سو ہم پر اگر تم سچے ہو تو آسمان سے آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ آسمان اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، تو وہ ٹکڑے کا ایک ٹکڑا زمین پر ہمارے اوپر گرا کر دکھاؤ تو صحیح، پھر ہم یقین کریں کہ حقیقت میں یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گرے گا، اگر تم سچے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ان کو سائبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا، یعنی بادل آیا، شدید بادوں نے انہیں گھیر لیا، یقیناً وہ بہت بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور بلا شبہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا یہ کلام ہے، اسے روح الامین لے کر اترا ہے۔ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام، آپ کے دل پر اترا ہے یہ قرآن، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، واضح عربی زبان میں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام قوموں کا حال احوال بتانے کے بعد بیان فرمایا کہ یہ قرآن جو نازل کیا یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اور بلا شبہ وہ یقیناً پہلے کے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے یہ تمام باتیں، اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کیا اس سے بڑی ان کو کوئی نشانی چاہیے؟ اور اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے، بس وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا، تو وہ اس پر ایمان والے نہ بنتے۔ وہ کہتے کہ یہ تو اجمی زبان ہے، ہم کیسے اس کو سمجھیں؟ وہ محنت مشقت نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اس زبان کے اندر قرآن کو نازل ہماری طرف نہیں کیا، بلکہ اس لیے اس کا ایک یہ بہت بڑا عنصر یہ بھی ہے کہ اجمی لوگ محنت کرنے والے بھی ہیں، انہوں نے محنت کر کے قرآن کی زبان کو سیکھا بھی، الحمدللہ۔ تو آپ ان لوگوں میں خوش نصیب لوگوں میں ہیں کہ اگر یہ ہماری زبان نہیں ہے تو ہم اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اگر یہ اجمیوں پر یہ قرآن نازل ہو جاتا تو وہ محنت کر کے اس زبان کو نہ سیکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یہ شرف بھی دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم محنت کر کے زبان کو سیکھنے کی جستجو کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ جستجو کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پھر وہ اچانک ان پر آئے گا اور وہ سمجھتے نہیں ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں؟ تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ تو کیا تو نے دیکھا اگر ہم انہیں کئی برسوں تک فائدہ دیں، کئی برسوں تک زندگی دیں، پھر بھی وہ چیز ان پر آ جائے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا، وہ قیامت کے گھڑی ان پر آ جائے، تو ان کے کس کام آئے گا؟ جو وہ فائدہ دیے جاتے تھے وہ فائدہ اب ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے، ڈرانے والے آئے، یاد کرانے والے آئے، یاد دہانی دلانے کے لیے آئے، پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترتے۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ قرآن جو ہے نعوذ باللہ کسی شیطان کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا جواب دیا، مشرکین مکہ کو، کہ یہ کلام شیاطین لے کر نہیں اترتے، بلکہ اس کی وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے، نہ ہی یہ ان کی لائق ہے، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ اس قرآن کو سنیں، اس قرآن کو پکڑیں، اس قرآن کو لے کر زمین پر اتریں۔ یقیناً وہ اس کے سننے ہی سے بہت دور ہے۔ سو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہ پکاریں، پھر آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی، تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ نے نبی کو کہا کہ سو آپ اللہ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہ پکاریں، اپنی توقع کسی سے بھی منسوب نہ کریں، پھر اگر ایسا کیا تو آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ سب سے پہلا حکم دیا کہ قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں، ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں۔ بدقسمتی سے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہمارے قریب آنا ہی نہیں چاہتے، وہ قریب آنا ہی نہیں چاہتے۔
اللہ تعالیٰ ہماری تمام رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو راہ راست عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا بنائے، ہم سب کو مومن محفلوں میں بیٹھنا نصیب فرمائے، اور آپ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، یعنی بازو جھکائے رکھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ نرم لہجے میں رہیں، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، اور آپ سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پھرنے کو بھی، کب؟ یعنی کہ جب آپ کا چہرہ بار بار پھرتا تھا نا اپنا قبلہ تبدیل کروانے کے لیے، وَتَقَلُّبُ وَتَقَلُّبُكَ وَتَقَلُّبَكَ سوری وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کے پھرنے کو سجدہ کرنے والوں میں، یقیناً وہی سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تو یہ لوگ کہتے تھے نا کہ شیاطین کا کلام ہے، نعوذ باللہ، قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سنو کہ اگر شیاطین اترتے ہیں تو وہ کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہ گار پر اترتے ہیں، وہ ان کے ساتھی بن جاتے ہیں، ان کا اوڑھنا بیٹھنا، اٹھنا چلنا پھرنا، ہر طرح سے وہ ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، وہ سنی ہوئی بات لا وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ جو لوگ شاعری پڑھتے ہیں نا، تو شاعری بھی اس طرح سے پڑھنے کا، شاعری پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ وہ ہمیں مایوسی کی طرف ڈال دیتی ہے، اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا، اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جلد ہی جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی وہ جہنم کی، وہ جو وادی ہے جہنم جس میں وہ لوٹائے جائیں گے، اس سے وہ بخوبی واقف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔